पा सकते हैं वजू बना। तो देखिए दो चीजें, एक तो खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा साहब, तो सभी लोगों कि एक तो है, दो चीजें, एक तो नंगे होने की हालत में अल्लाह का नाम नहीं लेना, ठीक है। दूसरा है नापाक जगह पर, गंदगी और पलीदी वाली जगहों पर भी अल्लाह का नाम लेना मकरूह है। तो जो हमारा बाथरूम होता है ना, बाथरूम अगर बिल्कुल क्लीन है, तो साफ है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है और अटैच भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में ले सकते हैं। और अगर अटैच बाथरूम है या गंदगी है, तो ऐसी सूरत में न लें, क्योंकि गंदी जगह पर भी अल्लाह का नाम लेना मकरूह है। शुक्रिया आपका। जी सूर्य कौसर की फजीलत बता दीजिए एक बार। अच्छा, मैंने बताया था कि सूर्य कौसर को जो पढ़ेगा उसकी फजीलत में फरमाया कि अल्लाह ताला कयामत के दिन हौदे कौसर से उसको सैराब फरमाएंगे और दरख्ते तूबा का साया अता फरमाएंगे। और इसी तरीके से उलमा ने इसके फदाइल में लिखा है कि जिसके कर्जों और कर्जों की अदायगी के रास्ते नजर ना आते हो, तो इस सूरत को पढ़ें और पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, तो अल्लाह ताला उनके कर्जों की अदायगी के रास्ते बना देगा। इसी तरीके से जो जो बे औलाद हैं वो इस सूरत को पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे। लेकिन याद रहे कि ये सूरतें और वज़ाइफ भी उसी उसी हद तक हैं जबकि अल्लाह ताला को मंजूर होगा और हमारे मुकद्दर में होगा, तो हम उसको क्या है, हमें अल्लाह ताला वो चीज अता फरमा देंगे। ये बतौर बतौर इलाज है। जिस तरीके से हम इलाज में कौमी फिल्म खाते हैं, कभी दर्द सही हो जाता है, कभी नहीं होता है, लेकिन बहरहाल इस सूरत की फजाइल में लिखा है। और अल्लाह की रहमत से जिस कदर यकीन के साथ जो चीज पढ़ी जाती है अल्लाह ताला देता है। हीरा का मतलब क्या होगा? जी हीरा का मतलब? इसका हिरा, हाँ गारे हिरा, हिरा के माने आते जी। हैं पहाड़ के, मुतबर्रक जगह, पवित्र जगह, होली पैलेस, ऊंचाइयों पर जाने वाली। जी फरमाए। मुफ्ती साहब आप एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों बेटी और दोनों बेटों का नाम बता दीजिए। माशाल्लाह। तो यार देखिए, आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले बेटे हुए हज़रत कासिम, जिनका इंतकाल हो गया। यही वजह है कि इन बेटों के नाम पर हमारे नबी की कुन्नियत है अबुल कासिम। क्या है? अबुल कासिम। ये कुन्नियत किसे कहते हैं? अपने बे औलाद के नाम पर अपना नाम रखना ये कुन्नियत कहलाता है। जैसे कि मैं हूं, मेरा नाम नदीम अख्तर है, लेकिन मेरे बेटे का नाम यहया है, तो मैं अपने बेटे के नाम पर अपनी कुन्नियत अबू यहया। तो बहरहाल, तो अल्लाह के रसूल के सबसे पहले बेटे थे हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्ह, इनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह, जिनके दो नाम और हैं, ताहिर और तय्यब। ये तीनों एक ही है, ताहिर तय्यब अब्दुल्लाह, तीनों एक ही बेटे के नाम थे। फिर उसके बाद रुकैया, फिर उसके बाद उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, और फिर उसके बाद जो सबसे छोटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये कुल 6 हुई, 4 बेटियां और एक बेटा। वो 4 बेटियां और 2 बेटे जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुए, और एक बेटे जो हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो मारिया कुब्तिया से हुए। जी वालेकुम अस्सलाम।
جی مختار، میرا سوال یہ ہے کہ شرع پیغمبری کسے کہتے ہیں؟ شرع پیغمبری ایک دیکھیے مہر ہوتا ہے، مہر کہتے ہیں مہر شرع پیغمبری، ایک مہر شرع پیغمبری ہوتا ہے، ایک مہر فاطمی ہوتا ہے، ایک مہر جو ہوتا ہے وہ مہر محمدی کے نام سے بھی آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مہر شرعی پیغمبری اور مہر محمدی، اس سے مراد مہر کی وہ کوانٹیٹی ہے جو شریعت میں کم سے کم ہے، جس سے کم نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے 10 درہم۔ درہم کہتے تھے چاندی کے سکے کو، 10 درہم چاندی کا ایک سکہ 3 گرام کا ہوتا ہے، تو 10 درہم گویا کہ 30 گرام یعنی 3 تولہ چاندی، تو 3 تولہ چاندی یا اتنے پیسوں سے کے برابر مہر ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اسے ہی کہتے ہیں مہر شرعی پیغمبری۔ اور ایک مہر ہے وہ مہر جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں باندھا گیا، اسے مہر فاطمی کہتے ہیں، وہ تقریباً 1.5 کلو چاندی ہے۔ اسی طریقے سے مہر شرعی پیغمبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا جو مہر تھا وہ مہر شرعی پیغمبری کہلاتا ہے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ میرا سوال میں کہیے کہیے۔ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے تھیں کیا؟ ماریہ قبطیہ نہیں، ازواج مطہرات میں سے نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کی باندی تھی۔ جی اور مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز جی نہیں آ رہی ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ ہاں اب آنے لگی؟ ہاں ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جی جی کہیں۔ آنکھوں کے لیے یا نورو پڑھ سکتے ہیں، آنکھوں کی روشنی کے لیے؟ بالکل بالکل، ہر فرض نماز کے بعد 11 یا 12 مرتبہ یا نورو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اس طریقے سے لگا کے سرمے کی طرح آنکھوں پہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ نور کے بندے کے آنکھوں کی روشنی کو باقی رکھے گا اور آنکھوں کی روشنی گرے گی بھی نہیں۔ اور سرمے کا بہت استعمال کریں رات کو سوتے وقت۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پوچھنا تھا، میرے پھپھو اور میری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی 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 کہیے۔ میرے پھپھو اور میرے خالہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے بچے کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے، جی تو کیا ان کے نام پہ ہم قرآن خوانی کرا سکتے ہیں؟ قرآن خوانی کرا سکتے ہیں۔ قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ جو بھی قرآن پڑھنا چاہیں گھر پہ یا اپنے طور پہ وہ اپنے گھر پہ پڑھ لیں، ایک جگہ جمع ہو کر پڑھانا چاہیں تو ایک جگہ ہو کر جمع پڑھ لیں۔ قنوت پڑھنا بھول جائیں تو جیسے قرآن خوانی کراتے ہیں نا اور ان کے نام پہ بکسواتے ہیں، تو ان کا ثواب کیا ان تک پہنچتا ہے؟ جی ہاں بالکل پہنچتا ہے، اگر پڑھنے والا اپنے ثواب کو جس کو پہنچاتا ہے تو اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور پڑھنے والے کے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب ایک سوال اور، ہاں اگر ہم کہیے۔ بتر پڑھ رہے ہیں اور بتر نماز میں اگر ہم دعا قنوت پڑھنا اگر بھول گئے
تو کیا ہماری نماز پوری ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے اگر آپ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئیں تو اب یا تو آپ کو نماز کے اندر ہی یاد آئے گا یا نماز کے باہر آئے گا. اگر آپ کو نماز کے اندر ہی یاد آ جائے تو آخر میں التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور 2 سجدے کریں. ایک پہلا سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں, 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں, پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائیں, پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں, اور پھر بیٹھ کر التحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں. آپ کی نماز ہو گئی. اسے سجدہ سہو کہتے ہیں. مفتی صاحب کیا رات میں خواب بیان نہیں کرنا چاہیے؟ رات کے خواب رات میں اگر ہم کسی سے خواب بیان کریں تو وہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے رات کے خواب اور دن کے خواب میں نے آپ کو بتایا تھا عموماً اس کی تعبیر نہیں ہوتی. اگر بیان کرنا چاہیں تو کر لیں. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر خواب میں بار بار میں دانتوں کا جبڑا پورا باہر آ جاتا ہے میرا, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, قرضہ ورضہ تو نہیں ہے؟ قرضہ ٹھیکا بھی نہیں ہے ہمارے اوپر, قرضہ تو ہے نہیں, پر میرے دانت ہی ٹوٹتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں سارے دانت. ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. ہاں خون میں سنے ہوتے ہیں یا ویسے ہی سمپل ہوتے ہیں؟ نہیں, خون میں سنے نہیں ہوتے, ایسے دانت ہاتھوں میں آ جاتے ہیں سارے میرے دانت. اچھا تو آپ نماز کی پابندی کر رہی ہیں, کرتی ہیں؟ ہاں نماز تو میں نا پوری پڑھتی ہوں. جیسے طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے تو وتر اور نفل پڑھ لیتی, سنت پڑھ لیتی ہوں. باقی نماز تو اللہ کے کرم سے میں نا 5 وقت کی پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ. تو پھر یہ دیکھیے خواب اچھا ہے, مطلب آپ کو صدقہ دیں انشاءاللہ. آپ جو مطلب کہ دانت آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں, بیماری آپ سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھی تعبیر ہے. خواب میں دانتوں کے گرنے کی بہت ساری تعبیریں ہیں. یہ خواب دیکھنے والے کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیماری سے صحت اور شفا عطا فرمائے گا. ہاں مفتی صاحب میں زیادہ بیمار رہتی ہوں نا, آپ سے میں نے پہلے بھی کی تھی. میرے جی دل اور دماغ کے لیے کوئی دعا بتائیں اور جی میرے حق میں دعا کریں. نور جہاں ملک. انشاءاللہ نور جہاں ملک میں کروں گا دعا. جی مفتی صاحب اگر دعا قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھنی چاہیے؟ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھیں. دعا قنوت کی جگہ اولاد نافرمان ہو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد اگر نافرمان ہو تو سب سے پہلے سب لوگ سنیں, بہت اچھا عمل ہے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں, کیونکہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارا نافرمان بنا دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں جو کھانا بنایا جائے تو وضو ہونے کی حالت میں بنایا جائے. دوسرا آٹا جس پانی سے گوندا جائے اور ہنڈیا میں جو پانی ڈالا جائے تو اس میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے وہی اسی پانی سے آٹا گوندا جائے, اور ہنڈیا میں پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالا جائے. اور جب کھانا دیا جائے اپنے بچوں کو, ہسبینڈ کو یا بھائیوں کو, والدین کو, تو اس وقت بھی کھانا نکال کر اس پہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں. اس کے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ گھر والوں کے دلوں میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں, نا اتفاقیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور ایک دوسرے کی بات کو سننے کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے.
اپنی منمانیاں اور اپنے خود غرضیاں یہ جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. آج پورا گھر اس بات کا شکار ہے، ہر ایک کے یہاں یہی شکایت ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. عمل کریں، اس کو دیکھیں، عمل کر کے آپ پھر مجھے بتائیے گا. گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. بول رہے ہیں کہ قبر میں کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے؟ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے. ایک پہلا سوال ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے. من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے. ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے. اب جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جواب دے گا. پہلے سوال کا من ربو کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور من نبیو کا دوسرے سوال کا جواب یہ دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرے سوال ما دینکو کا جواب وہ دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. بس یہی 3 سوال ہوگا نماز کے بارے میں یا پھر اور بھی کوئی سوال یہ نہیں تو ہوگا؟ قبر کے اندر ہے، یہ قبر کے اندر. پھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. پھر فرمایا کہ پیارے آقا نے کہ بنو آدم یعنی آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا کہ اس نے عمر کہاں مطلب کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا سیکھا، کتنا اس پر عمل کیا اور زندگی کہاں پر بتائی. جی اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر بیمار ہے صاحب تو ان کی شفا کے لیے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے بیمار اگر کی شفا کے لیے آپ لوگ ایک تو سورہ شفا الحمد کو کمپلسری کر لیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں 41 مرتبہ پانی پہ. ایک تو یہی ہے. دوسرا سورہ آیات شفا کے عنوان سے 5 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جن کو لکھ کر مریض کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت اور شفا عطا فرماتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک اللہ والے تھے اور ان کا ایک بیٹا بیمار تھا. جو وہ علاج کراتے جاتے تھے دوا دارو ہوتی رہتی تھی لیکن بچے کی طبیعت بجائے سدھرنے کے بگڑتی جاتی تھی. بڑے پریشان تھے. ایک دن سوئے تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا بس ایک بیٹا ہے اس کی طبیعت خراب ہے اسی کی طرف سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم قرآن کی آیت شفا سے علاج کیوں نہیں کرتے؟ بس اتنا خواب تھا، آنکھ کھل گئی. قرآن کریم کھول کر بیٹھے تو اس میں 5 آیتوں کو تلاش کیا. وہ 5 آیتیں شفا کہلاتی ہیں. مفتی صاحب جیسے کہ ہمارا جانا وہاں پر نہ ہو مریض کے پاس تو مطلب کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے دور سے مطلب ہاں ان کی شفا کے لیے؟ دور سے ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت اور شفا عطا فرما. جی ٹھیک ہے صاحب. جی دور سے دعا بول رہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے بھی کیا جاتا ہے کیا نماز کے اندر؟ جی کیا بول رہے ہیں کہ دعا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے جیسے سلام پھیرنے سے پہلے جی دیکھیے یہ بات اچھی طریقے سن لیے، بہت اچھا سوال ہے. نماز کی حالت میں اور وہ بھی نفل نماز کی حالت میں وہ بھی نفل نماز اگر
سلام پھیرنے سے پہلے پہلے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انہی الفاظ کی دعا ہو جو پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہو، یعنی مسنون دعاؤں کے ذریعے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ کیا اپنی زبان میں کریں گے تو نماز کی حالت میں اپنی زبان میں نہیں کر سکتے، سلام پھیرنے کے بعد ہی کریں گے۔ اچھا تو بس دل ہی دل میں جیسے کہ ہاں سلام دل ہی پھیرنے دل میں سے کر پہلے سکتے دعا ہیں، کر سکتے ہیں۔